बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट, तारिक मतीन 2.0 के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। दूसरा आपसे रिक्वेस्ट, यहाँ भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, जो बेल आइकॉन है वहाँ ऑल पे टैप कीजिए और क्लिक कीजिए। साथ ही कमेंट्स, आप अपने कमेंट्स करते हैं, उनमें बताते हैं चीज़ें, तो मैं कुछ कमेंट्स को आपने देखा है कि रिस्पॉन्ड भी करता हूँ। तो ये कनेक्टिविटी हमें बढ़ाने की ज़रूरत है। थैंक यू वेरी मच इसके लिए। अब इस वीडियो के मौज़ूआत की तरफ आ जाइए। हसन इकबाल साहब के साथ जो हुई उसकी हम बात करेंगे। सैन फ्रांसिस्को में आलिया हमज़ा साहिबा ने मरियम नवाज़ शरीफ के नाम ख़त लिखा है, उसकी भी बात करेंगे। इसके अलावा जो आज़ाद कश्मीर, वहाँ पर चनारों से बलूचिस्तान के पहाड़ों तक जो ख़बरें हैं वो बहुत तशवीशनाक हैं। इसका हमें इदराक कितना है, इसकी भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। बहुत अहम है ये मामला। लेकिन शुरू में करना चाहूँगा, आलिया हमज़ा साहिबा ने जेल से एक ख़त लिखा है और मरियम नवाज़ शरीफ के नाम ख़त लिखा है। आलिया हमज़ा साहिबा के ख़त में कंपैरिजन है। वो ख़त कहता है, जेल 1 फ़र्क 2। मरियम नवाज़ साहिबा जिस जेल दास्तान सुनाती हैं, दिल चाहता है कि आवाम को दरअसल फ़र्क भी बता दिया जाए कि एक जेल वो होती है जो इक़्तिदार वालों को मिलती है और एक जेल वो होती है जो सियासी मुखालिफिन के हिस्से में आती है। फिर उसके बाद उन्होंने कंपैरिजन दिया है कि सियासी कैदियों की जेल कैसी होती है और मरियम नवाज़ की जेल, जिसको वो सरकारी गेस्ट हाउस कहती हैं, उसमें वो बताती हैं कि 120 ख़वातीन का बैरक है। आलिया हमज़ा साहिबा, सनम जावेद साहिबा, ये लोग एक ही बैरक में हैं और ये इस तरह से हैं कि एक ही कमरे के अंदर मौजूद हैं। 120 ख़वातीन का बैरक है, 2 बाथरूम्स पर गुजारा है। 120 ख़वातीन, 2 बाथरूम्स। पानी हो तो किस्मत, ना हो तो कतार में सब्र का सबक। और मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के लिए अलग कमरा, अटैच्ड बाथ, वॉक के लिए अलग जगह और ऊपर शेड मौजूद था। न मोबाइल, न पीसीओ, न सुकून से घर वालों से बात करने की इजाज़त। मरियम नवाज़ शरीफ के लिए पीसीओ की सहूलत भी मौजूद थी, घर भी फ़ोन हो जाते थे। हफ्ते में सिर्फ एक दिन 20 मिनट की मुलाकात, वो भी कैमरों की निगरानी में। और वो कहती हैं, रोज़ाना 2 वक्त घर से आपके लिए खाना आता था और हफ्ते में सिर्फ एक बार घर के खाने की हमें इजाज़त होती थी। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के लिए रोज़ाना कपड़े इस्त्री होकर आते थे। वैसे वो तो ये कहती थी कि उन्होंने फ्राइंग पैन से कपड़े इस्त्री करना सीखा था। फिर आलिया हमज़ा साहिबा कहती हैं कि हफ्ते में सिर्फ 2 जोड़े कपड़े लाने की हमें इजाज़त थी। उसके बाद वो कहती हैं, सारी रात बिजली के बगैर हब्स, पसीना और गर्मी और यूपीएस की, जनरेटर की सहूलत मैसर थी मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को। उसके बाद आलिया हमज़ा साहिबा कहती हैं कि कैदी वैन में गुजरांवाला, लाहौर, सरगोदा तक धूप में घंटों खड़ा रखकर ले जाया जाता है। अदालत पेशी के लिए एसी गाड़ी में ले जाया जाता था मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा को। साथ ही वो कहती हैं, ख़ुद को गैर महफूज कहकर वॉक के लिए पूरी जेल बंद करवाई जाती थी मरियम नवाज़ की जानिब से। और अपनी बारी वो कहती हैं कि तफ्तीश के नाम पर सुबह से शाम तक ख़वातीन को बख्शी खानों में बिठाया जाता है। 90 दिन के जिस्मानी रिमांड, जहनी अजियत, दबाव और धमकियाँ। और फिर मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा के मामले में क्या था, कैदी ख़वातीन के यूनिफॉर्म तक आपकी पसंद के मुताबिक सफ़ेद करवाए गए। ये मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने करवाया था। तो इतनी सहूलतें थी। और मैंने आपको नवाज़ शरीफ साहब का कमरा तो बार बार दिखाया। ये बड़ा कमरा जिसमें 2 टन का एसी और अटैच्ड बाथ था मियां नवाज़ शरीफ के लिए। आलिया हमज़ा साहिबा कहती हैं कि अगर जेल में हौसला, साबित कदमी और मुज़ाहमत का सबक लेना है तो फिर इमरान खान की ख़वातीन से सीखिए। ना हमारा लीडर लंदन भागा, ना हम भागेंगे, हम मुज़ाहमत की दास्तान रकम कर रहे हैं। ये आलिया हमज़ा साहिबा का ख़त बताता है। अच्छा, मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की जेल के हवाले से ज़ाहिर है कि वो भी आपको पता है, गुड़िया बाजी इनको पता चल गया है, फ़ोन दे दीजिए। वो कहानियाँ भी बहुत वायरल कहानियाँ हैं, तो इनके पास से तो फ़ोन भी मिला था, ये सभी जानते हैं। एक ये सिचुएशन है। दूसरी इन ख़वातीन कैदियों की सिचुएशन है। मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा ने अभी एक तकरीब में बताया था कि उन पर जेल में क्या बीती, तो वो आप सुन रहे थे। अब आलिया हमज़ा साहिबा ने उसका खुलासा कर दिया है।
دوسرا، احسن اقبال صاحب کے ساتھ کیا ہوئی. میں بھی بلوچستان کی صورتحال پہ، آزاد کشمیر کی صورتحال پہ، جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی صورتحال پہ بات کروں گا. احسن اقبال صاحب امریکہ میں سان فرانسسکو میں ایک جگہ پہنچے، اور احسن اقبال صاحب جب وہاں پہنچے تو اس سے پہلے پی ایم ایل این کے ورکرز کو تیار کیا گیا. یہ وہاں سے بتانے والے بتاتے ہیں کہ پی ایم ایل این کے ورکرز کو تیار کیا گیا کہ پی ٹی آئی والے مظاہرہ کر سکتے ہیں، پی ٹی آئی والے سامنے آ کر اظہار محبت کر سکتے ہیں، اپنے موبائل فون کے کیمرے تیار کر کے وہ احسن اقبال صاحب کے نام آئی لو یو کہہ سکتے ہیں پی ٹی آئی والے. تو اس لیے تیار رہیے گا. تو پی ایم ایل این کے کچھ ورکرز موجود تھے اپنے جھنڈوں کے ساتھ. ان کا نعرہ ایک ہی ہوتا ہے، وہ نعرہ لگاتے ہیں شیر. تو وہ شیر کے نعرے لگا رہے تھے. احسن اقبال صاحب آئے اور پی ٹی آئی والوں نے، اچھا میں کہتا ہوں آپ سے، بار بار میں نے کہا، یہ جو موبائل فون اٹھا کر ریکارڈنگ شروع کر کے کسی کے آنے پر چور او ایک چور، اور پھر اس کے بعد چور آیا کے نعرے ہیں، یہ لگانے کی بجائے آپ کسی کو کنفرنٹ کر لیجئے، جا کے اس سے بات کیجئے کہ مجھے ریکارڈنگ کرنی ہے، آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، آپ سے کچھ بات کرنی ہے. یہ ذرا بہتر طریقہ ہوتا ہے. لیکن اگر احسن اقبال صاحب نے تیاری کی ہوئی تھی، پاکستان تحریک انصاف والے تیار تھے، اور پھر وہاں پر انہوں نے احسن اقبال صاحب کو آئی لو یو کہا. پاکستان تحریک انصاف والوں نے ٹھیک ٹھاک طریقے سے کہا. اچھا مجھے حیرانی یہ دیکھ کر تھی کہ احسن اقبال صاحب آئے اور اترنے کے بعد گاڑی سے احسن اقبال صاحب نے ایسے جیسے میاں شہباز شریف صاحب نے نہیں کیا تھا. بھائی آپ اورنج لائن ٹرین کے اوپر ہیں، اس کے بعد اتنی بڑی جگہ ہے کہ وہ دیوار وغیرہ ہے، پھر چیزیں چھوٹی ہوئی ہیں، آپ کس کو ہاتھ ہلا رہے ہیں؟ ہاتھ ہلا رہے ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ بس کے اندر بیٹھ کے آزمائشی اس کی رن ہے بس کا، اور اس رن کے موقع پر مریم نواز شریف صاحبہ کے آگے پیچھے پروٹوکول کی گاڑیاں سب بند کے وہ اپنے ہاتھ ہلا رہی ہیں مریم نواز شریف صاحبہ. اور یہی کام، بالکل یہی کام ہم نے دیکھا. احسن اقبال صاحب جو سامنے پی ٹی آئی والے کھڑے ہوئے نعرے لگا رہے تھے چور آیا کے، احسن اقبال صاحب ان کو بھی ویو کر رہے ہیں. مطلب میں سوچ رہا تھا یہ کیا کر رہے ہیں، یہ ان کو ایسا لگ رہا ہے ان کو کہ وہ سن ہی نہیں رہے کہ کیا ہو رہا ہے. اور ان کو بھی احسن اقبال صاحب جو ہے وہ جواباً آئی لو یو ٹو کر رہے تھے. جیسے میاں صاحب کو ہوتا ہے نا، میاں صاحب آئی لو یو، میاں صاحب بھی کرتے تھے آئی لو یو ٹو، تو وہ احسن اقبال صاحب کر رہے تھے. بڑے ٹھیک ٹھاک نعرے لگے. اور غلط ہے یہ، اس لیے غلط ہے، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے سیاسی ورکرز کو کہ جب آپ کسی کے ساتھ کریں گے، کسی کی جئی تئی پھیڑ دیں گے آپ، تو وہ آپ کے لیڈرز کے ساتھ بھی کرے گا. اور یہ پالیٹکس میں ہوتا ہے. تو اپنے لیڈرز کے ساتھ یہ نہ ہو، اس لیے ضروری ہے کہ آپ نہ کریں. تو ایک جب وہ کہتے ہیں نا کہ کوئی بڑا کسی چھوٹے کی موجودگی میں گالی دے دیتا ہے، تو وہ اس بڑے کی طرف سے پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ چھوٹا جو ہے اس بڑے کی موجودگی میں گالی دے دے. بڑا جب چھوٹے کی موجودگی میں سگریٹ پیتا ہے تو چھوٹے کو پرمیشن ہوتی ہے کہ وہ بڑے کی موجودگی میں کسی وقت آگے جا کے سگریٹ پی سکتا ہے. تو اس لیے جب آپ یہ کرتے ہیں کہ کسی کے لیڈر کے ساتھ اس کو آئی لو یو کہتے ہیں، تو وہ جواباً آپ کو آئی لو یو ٹو بھی کہہ دیتا ہے، اور اس کے ورکرز پھر آپ کے لیڈر کو آئی لو یو اور اس کے بعد باقی تمام محبت نامے وہیں پر پہنچا دیں گے جس جگہ آپ کا لیڈر آئے گا. تو اس لیے نہیں کرنا چاہیے. آخری چیز ہے اس ویڈیو کا سب سے سنجیدہ حصہ، یہ جو سچویشن ہے آزاد کشمیر کی، بلوچستان کی، اس سچویشن میں بہت تشویشناک خبریں آ رہی ہیں. یعنی آزاد کشمیر سے ہمارے سامنے جو خبریں ہیں، اگر آپ ان کو دیکھیں تو آپ کو اندازہ کیا ہوتا ہے. جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے کہہ رہے ہیں کہ راولا کوٹ کٹیڑی والے دھرنے کے ارد گرد رینجرز نے، پولیس نے فائرنگ کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ راولا کوٹ اور شجاع آباد دونوں طرف سے کٹیڑی دھرنا کی طرف بڑھا جا رہا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ رینجرز کی جانب سے تتہ پانی، چادر اور چاردیواری کا تقدس پامال کیا گیا، بچوں اور عورتوں پر تشدد کیا گیا. اطلاعات ہیں کہ بہت سے لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے. حکمرانوں، ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں، ہم نے عوام کو پرامن رہنے کی ہدایت کی ہے. حکمرانوں ہوش کے ناخن لو، اور عوامی مزاحمت آپ کو اپنے ساتھ بہا لے جائے گی اگر آپ ہوش کے ناخن نہیں لیں گے. اس کے علاوہ ایک اور چیز ہوئی کہ جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی والے یہ بہت پہلے ایک اگلے لائحہ کے لیے بڑھنے جا رہے تھے، تو ان لوگوں نے خود مولانا فضل الرحمان صاحب سے رابطہ کر لیا تھا. مولانا فضل الرحمان صاحب نے کچھ ملاقاتیں کی، حکومت سے بات کی، اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ رک جائیے. وہ لوگ رک گئے تھے. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آج ہم وہ اعلان کرنے جا رہے ہیں اور ہم تاریخ رقم کریں گے. تو جب وہاں تمام انفارمیشن روک دی جائے گی تو اس کے بعد جو سوشل میڈیا پر خبریں آ رہی ہیں نا کہ فائرنگ سے اتنا جانی نقصان ہو گیا، یہ ایسی خبریں آئیں گی. میں وہ خبریں دے نہیں رہا، لیکن ایسی خبریں آئیں گی. اس لیے انفارمیشن کو نہیں روکنا چاہیے تاکہ صحیح انفارمیشن آئے. اور یہ جو انفارمیشن کے ذرائع ہیں
یہ کسی وقت میں لگژریز ہوتے تھے، اب جدید دنیا میں یہ بیسک رائٹ میں شامل ہیں، تو بیسک رائٹ کو ڈینائی نہیں کرنا چاہیے۔ بلوچستان کی صورتحال دیکھ لیجیے آپ، کل ہمارے سامنے زیارت تھا، کبھی ہمارے سامنے مستونگ ہوتا ہے، کبھی ہمارے سامنے خزدار ہوتا ہے، کبھی تو کوئٹہ ہوتا ہے، اب چاغی کی خبریں آ رہی ہیں۔ چاغی وہ مقام کی جو خبروں میں اس لیے ہوتا تھا کہ چاغی کے پہاڑوں کا رنگ بدلا تھا، ہم اب بھی یوم تکبیر بناتے ہیں، تو ہم نے بھارت کو جواب دیا تھا اور ہم ایٹمی طاقت بن گئے تھے۔ لیکن چاغی سے اب جو خبریں آ رہی ہیں، وہاں پر ویڈیوز ہیں سوشل میڈیا پر، میں وہ ویڈیوز پوسٹ نہیں کر رہا۔ ان ویڈیوز میں چاغی کی سڑکوں کا، مختلف علاقوں کا، مختلف سرکاری مقامات کا، پبلک مقامات کا کنٹرول سنبھال لیا، مسلح افراد نے کنٹرول سنبھال لیا۔ اب اگر یہ سچویشن ہے، زیارت کے حالات ہم نے دیکھ لیے کتنے خوفناک تھے، اور وہاں جو ایف سی اور سیکورٹی فورسز کے اسپتال پہنچنے پر نعرے لگے، وہ واپس جانے پر مجبور ہو گئے۔ چاغی سے ایسے مناظر آ رہے ہیں، کچھ دیگر علاقوں سے ایسے مناظر آ رہے ہیں۔ ضروری کیا ہے؟ فواد چودھری صاحب نے آج بات کی عدالت کے باہر کھڑے ہو کر، وہ بہت ضروری ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ریاست نے کچھ غلطیاں کی اور محروم افراد کو قومی دھارے میں آگے لے کر جاتے، اٹھاتے، ان کا معیار زندگی بہتر کرتے، چیزیں بہتر کرتے۔ یہ نہیں کیا گیا۔ یہ نہ کرنے سے کیا ہوا ہے؟ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں یہ نہ کرنے سے ہمارے سامنے سچویشن یہ ہے کہ اب یہ لوگ جو ہیں وہ ایسے لوگوں کے کہ جنہیں شدت پسند، دہشت گرد یا مختلف نام دیے جاتے ہیں، ان کے ہتھے چڑھے ہیں، اور ایسے لوگوں کو ریاست نے بہت سی جگہوں پر بہت بھرپور توجہ دی، کچھ جگہوں کو بہت پسماندہ چھوڑ دیا۔ انہوں نے بتایا کہ میں عدالت میں گیا، عدالت میں میں نے لبیک کے کارکنان دیکھے کہ جن کے پاؤں میں جوتی تک نہیں ہے، وہ بیچارے وکیل کیا کریں گے؟ وہ کہتے ہیں ریاست نے بہت سے لوگوں کو بالکل چھوڑ دیا، وہ بہت پسماندہ ہو گئے، اور اس کے بعد مختلف لوگوں کے ہتھے چڑھ گئے۔ اب جو ہمیں صورتحال نظر آ رہی ہے چاغی کی خاص طور پر، وہ اتنی تشویشناک ہے کہ سوشل میڈیا پر مجھے ایسا لگا کہ یہ بڑی ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے ان لوگوں کی جو اس وقت اپنا نریٹو لے کر آئے ہیں سیکورٹی فورسز اور ریاست کے مقابلے میں۔ بڑی ویل کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ ہے۔ وہاں حملے ہوئے ہیں، حملے ہو جانے کے بعد وہاں کنٹرول سنبھالا گیا ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پر اچانک ایسا لگا جیسے کوئی پاپ اپ کیا ہو کچھ اکاؤنٹس نے، وہ اکاؤنٹس آئے اور انہوں نے چاغی کی مختلف علاقوں کی ویڈیوز پوسٹ کرنا شروع کی اور پیغامات پوسٹ کرنا شروع کیے، اور جو حملے کر رہے ہیں ان کو فدائین کہہ کر وہ پیغامات پوسٹ کرنا شروع کیے کہ وہ کوئی بہت بڑا کام کر رہے ہیں۔ جب بھی ہم انفارمیشن کا فلو روکیں گے تو یہ ہوگا، اور پھر اس کا کوئی توڑ فوری طور پر نہیں ہو پاتا۔ جو حالات ہیں بلوچستان کے حالات، ان حالات میں ایک وہاں سے خبریں مکمل نہیں آتی، مکمل خبریں ہم بھی نہیں دے پاتے، دوسرا میڈیا پر نہیں ہوتی وہ کوریج، یعنی ڈی جے ایس پی آر صاحب نے بتایا، اس کے بعد کچھ چیزیں ٹیلی ویژن چینلز پر چلیں، کچھ بی بی سی نے بتائیں، مگر یہ صورتحال اگر پچھلے مان لیجئے ایک ہفتے سے تھی تو اس ایک ہفتے میں ہمیں بلوچستان کی کتنی خبریں ملی ہیں۔ تو جب ہم انفارمیشن کا فلو روکتے ہیں تو اس سے مسائل پیدا ہوتے ہیں، ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے، اس ویکیوم کو افواہیں اور ایسے لوگ جو کبھی فدائین کہتے ہیں، کبھی سرمچار کہتے ہیں، کبھی مجاہد کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بھرپور وار کیا ہے، ایسے لوگ اپنے وار کرنے میں، اپنی حرکتوں میں کئی دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں اپنی اسٹریٹجی کو ایک نئے سرے سے ڈیوائز کرنے کی ضرورت ہے، اس کو پلان کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ نئے سرے سے عمل درآمد کرنے کی ضرورت ہے، اور یاد رکھنا چاہیے ہمیں کہ اس اسٹریٹجی میں سب کو شامل کر کے آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ ایسے لوگوں کو ہم شکست دیں گے، اور سب کو ساتھ لے کر چلنے میں ہی کامیابی ہے۔ یہی پیغام اے پی سی سے بھی آیا ہے، اور یہی پیغام دیگر لوگ بھی دے رہے ہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔